बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुकद्दस खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। आज हम प्रोग्राम में जर्नलिज्म और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और नामवर क्राइम रिपोर्टर राजा लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे जी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है और आपने स्पेशली क्राइम रिपोर्टिंग को क्यों इंतखाब किया? एक ही सांस में 3 सवाल किए हैं, तो पहले बैकग्राउंड बता देते हैं। पेंडू बैकग्राउंड है मेरा, चकवाल से तल्लक है। चकवाल का भी एक गांव है एक छोटा सा, वहाँ से मेरा तल्लक है। मैट्रिक तक हमने वही टाट स्कूल जो होते हैं वहीं पे पढ़ा। फिर एजुकेशन जहाँ तक तल्लक है तो मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया और मीडिया में इत्तफाकन आया। तो चूँकि मेरी दिलचस्पी थी, मैंने शायद दोस्तों को अक्सर बताता होता हूँ कि मेरा तो कोई मकसद नहीं था आने का इधर इस फील्ड में। डिग्री इसलिए ले ली थी कि चलें जी, वो इंक्रीमेंट लगती हैं जब आपको जॉब कर रहे होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में, मतलब तो एक इंक्रीमेंट सालाना जी वो फालतू लग जाती होती है। तो ये जहन में रख के वो डिग्री ले ली थी। लेकिन फिर ये बड़ा हसीन इत्तेफाक था एक। आपके छोटे सवाल तो नहीं है ना, मैं जवाब दे लूँ ना आपको पूरा? बिल्कुल। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक कमर्शियल स्कूल बनाया था पिंडी में अपना। तो मैं मेरे घर में शाम को एक दोस्त हैं वकील, अब वो डेथ हो गई उनकी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, परवेज़ अहमद अवान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। तो उनके साथ जेलम से उनके इलाके के एक चौधरी साग साहब होते थे, जंग अखबार में होते थे वो। तो वो भी आए तो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा जी ये अपना स्कूल चला रहा हूँ। कहता है स्कूल तो एक बजे छुट्टी हो जाती है, फिर क्या करते हैं? मैंने कहा फिर क्रिकेट खेलता हूँ, हाइकिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा इसी तरह जैसे आपने पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन, तो मैंने बताया कि मैंने मास्टर किया हुआ है इसमें। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें कोई ये सहाफ़त से दिलचस्पी है? तो मैंने कहा जी हाँ है बिल्कुल, किसी हद तक। तो कहते हैं कल मेरे ऑफिस आ जाओ। तो इस तरह उनके ऑफिस में गया, उन्होंने एक बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे उनके साथ लगाया कि ये ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग तो कोई नहीं थी मुझे, लेकिन मुझे बैठना और सब्र करना सिखाया 1 महीना। तो उसके बाद फिर चल जब उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल कहा कि आप खुद करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने थाना न्यू टाउन, ये इधर साथ ही पिंडी में, उसमें गया। तो जब मैंने अपना तारफ़ कराया और पुलिस वालों का रवैया यकदम, जैसे एक आम बंदा जाता है और एक जब कोई जर्नलिस्ट जाता है तो जिस तरीके से तब्दील होता है, वो देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर ये सोचा कि चलें ये बड़ी अच्छी फील्ड है, इसमें रह के लोगों के बड़े मसाइल होते हैं, उनको हल किया जा सकता है अगर आप सहाफ़त सही तरीके से करें। तो मैं आज भी मेरा यही ईमान है कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त एक प्रोफेशन है और इसमें ना सिर्फ ये कि आप सोसाइटी में बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, बल्कि बहुत सारी बुराइयों की निशानदेही करके उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक मेरा बैकग्राउंड है। सर, बहुत आपने अपना तारुफ कराया। सर मुझे ये बताएं कि ये जो फील्ड है क्राइम जर्नलिज्म, ये बहुत मुश्किल फील्ड समझी जाती है और बहुत कम लोग हैं जो कि इस क्राइम फील्ड को परस्यू करते हैं, और इसमें साथ साथ आपकी दुश्मनियां भी क्रिएट होती हैं, फिर धमकियां भी मिलती हैं और आपकी जान को बहुत खतरा होता है। आपके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया और फिर आपने उस हादसे को कैसे टैकल किया? ये बिल्कुल सही बात है जी। ये इसमें बड़ी एक आप कह लें कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है कि कोई भी जब आप न्यूज़ दे रहे होते हैं ना, बेशक आप एक पुलिस की FIR है उसको उठा के दे रहे होते हैं, तो उसमें एक कंप्लेनेंट होता है और एक एक्यूज्ड होता है। तो कोई ना कोई चीज़ तो किसी न किसी के खिलाफ जा रही होती है। तो जिसके खिलाफ जाती है वो फिर बर्दाश्त तो है नहीं हमारी कौम में, वो बेशक कितनी ही सही बात क्यों ना हो। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल दी है, लेकिन इसके अलावा हमारे मुल्क में चूँकि एक माफिया बहुत बड़ा, हर शोबे में एक माफिया बैठा हुआ है। आप हाउसिंग में चले जाएं, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप स्टैब्लिशमेंट में चले जाएं, किसी जगह भी जाएं, कहीं ना कहीं आपको करप्ट लोग तो मिल वो जाते हैं। अदम बर्दाश्त है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बेशक को बड़े से बड़ा जुर्म कर रहा हो, को बड़े से बड़ा गुनाह कर रहा हो, करतूत कर रहा हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो मीडिया में आए। वो फिर बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ते हैं। लेकिन ये जब बंदा इस फील्ड में आता है तो ये सारी चीज़ें सोच के आता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी मुसलसल ये चीज़ें आती रही हैं। रिएक्शन कैसा था जब घर में बताया कि मैंने? घर वाले तो आज भी, मेरे 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अब तो दोनों जवान हो चुके हैं। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ 2018 में कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले से मैंने एक स्टोरी फाइल की थी। तो उस वक्त ये फोर्स कमांडर थे, वो मेरी स्टोरी पे अरेस्ट हो गए, सिटिंग एक ब्रिगेडियर थे। तो उसके कुछ दिन ही बाद मुझे अमेरिका जाना पड़ा। इलेक्शन हो रहे थे 2016 में, जो ट्रंप वाले इलेक्शन थे। तो मुझे वहाँ से घर से कॉल आई कि मेरे छोटे बेटे को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की घर के गेट से। उस वक्त ही वाज ओनली 6-7 ईयर्स ओल्ड। तो जब हमारे मीडिया टाउन के चूँकि गेटेड कम्युनिटी है तो शोर मच गया, तो आगे गेट बंद हो गया, उन्होंने उसको नीचे फेंका, तो उसकी जो एक नाक की हड्डी टूट गई, बाजू फ्रैक्चर हो गया। तो खैर वो मैं वापस जब आया
ایف آئی آر تو ہوگی نامعلوم کے خلاف ہی ہونی تھی، ہوگی. اور مجھے پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو. تو میں نے بیچ میں کچھ 2-2.5 سالوں کے لیے ملک چھوڑ دیا فیملی سمیت. میں جرمنی شفٹ ہو گیا تھا، تو 2-2.5 سال میں وہاں پہ رہا، لیکن میں اکیلا بیچ میں آتا جاتا تھا. یعنی میں نے اپنے وہ جو کام تھے، جو کرتوت تھے، وہ میں نے نہیں چھوڑے، کیونکہ مجھے بچوں کی فکر تھی جیسے ہر کسی کو ہوتی ہے. تو وہ یہ اس طرح کا، یہ تو ایک مثال دی ہے، لیکن اس کے علاوہ ابھی بے شمار دفعہ تھریٹس آتی ہیں اور پھر ہینڈل کرتے ہیں، کر لیتے ہیں اس کو. سر ہمارے پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ بہت کم ہے. جیسے کہ میں ارشد شریف صاحب کی بات کروں، بہترین جرنلسٹ اور نیوز اینکر تھے، جس طرح ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کے شہید کر دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی نظر میں ان کے گھر والوں کو کبھی انصاف مل پائے گا؟ میں تو اس لیے بھی اس چیز کا دکھ کا زیادہ اظہار کروں گا جی کہ میں جب وہ پیش ہو رہے تھے ہائی کورٹ میں اپنی گرفتاری کے ڈر سے، تو میں ایز ایف ای سی ممبر، چونکہ میں پی ایف یو جے کا ایف ای سی ممبر ہوں، تو مجھے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں رانا عظیم صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ جایا کرو. تو میں افضل بٹ صاحب، کچھ اور دوست، ہم ساتھ جاتے تھے ان کے. اور اطہر من اللہ صاحب کے سامنے، جب اس وقت وہ چیف جسٹس تھے، اب تو نئے آ گئے ہیں، تو وہاں جس انداز میں خوفزدہ ہو کے وہ بتاتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا، میں یہاں سے نکلوں گا تو مجھے، ایف آئی اے والے بھی کھڑے ہوتے تھے اور ایجنسیوں والے بھی ظاہر لوگ آتے تھے، پولیس بھی ہوتی تھی. تو اطہر من اللہ صاحب نے تو کہا کہ نہیں، آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا، اور ان کو بھی حکم دیا کہ کوئی ان کو گرفتار نہیں کرے گا اسلام آباد سے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو اتنا مجبور کیا گیا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انٹروگیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے، کینیا میں ہو رہی ہے، یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ان 15 لوگوں کو پکڑا جاتا جنہوں نے ایف آئی آرز کروائی تھیں. اب چمن میں ایف آئی آر ہونا کامن سینس کی بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یا ملک کے مختلف حصوں کے اندر ایف آئی آرز ہونا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں میرے پاس اختیار ہوتا تو میں وہ 15 بندے اٹھا لیتا، اور 1 گھنٹے کے اندر جو ہماری جو روایتی انٹروگیشن ہوتی ہے، صرف 1 گھنٹے میں انہوں نے بتانا تھا کہ یہ ایف آئی آرز کن کے کہنے پہ ہم نے کروائی ہیں، کہ ان کا تو ارشد شریف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا نا. پھر وہ یہاں سے چلا گیا بیچارہ. تو میں جس دن یہ ان کی ڈیتھ کی خبر آئی، میں ان کے گھر بھی گیا، ان کی بیٹی سے ملا، ان کے بچوں سے ملا. تو یقین کریں کہ میرا کوئی بہت زیادہ دوست نہیں تھا وہ. میں اس کی جو رائے تھی یا جو اس کے پروگرام ہوتے تھے، میں اختلاف بھی کرتا تھا کہ مطلب کسی کے کہنے کے اوپر ہمیں نہیں چلنا چاہیے. اس وقت تو ارشد شریف بہت سارے جو حلقے تھے یا بہت سارے جو لوگ تھے، ان کی آنکھ کا تارا تھا. اس کو دستاویزات دی جاتی تھیں، اس کو ریکارڈ دیا جاتا تھا، اس پہ پروگرام کیے جاتے تھے، واہ واہ ہوتی تھی. لیکن پھر جب ارشد شریف کی ضرورت نہیں رہی تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. اور اس وقت ارشد شریف ڈٹ گیا. اس نے کہا نہیں، میں استعمال نہیں ہوں گا، میں وہی کروں گا جو میرے پاس ہے. سر یہ اب شعور آیا ہے ہمارے صحافیوں کو کہ وہ اپنا استعمال کروانا بند. اور میں کہتا ہوں کل مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کل پی ایف یو جے جو افضل بٹ گروپ ہے، انہوں نے خود اس کا فریق بننے کی ٹھان لی، اور ان کے گھر گئے اور انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی کہ ہم جب سے یہ تشدد والی بات سامنے آئی ہے تو یہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں آج ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے ابصار عالم کو دیکھ لیں آپ، ایاز امیر جیسا ایک بزرگ، ان کو دیکھ لیں کیا ہوا. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اٹھایا گیا، اور سیف سٹی ہونے کے باوجود آج تک پتہ نہیں چلا وہ لوگ کون تھے. تو یہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیس ہوتے رہے ہیں، چلیں وہ پولیٹیشین بے نظیر بھٹو کو بھی چھوڑ دیں، لیاقت علی خان کو بھی چھوڑ دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی چھوڑ دیں، لیکن جرنلسٹ تو بڑا مسکین ہوتا ہے بیچارہ. وہ تو اپنا ایک جیسے کوئی بھی ایک پروفیشن ہے، فوجی ہے وہ اپنا پروفیشن ایک وہ اس کی ڈیوٹی کر رہا ہے، پولیس والا اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اور جرنلسٹ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس حد تک چلے جائیں، آپ اس کی جان لے لیں یا ایسے حالات پیدا کر لیں کہ اس کی جان چلی جائے. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، میں تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن جو لوگ بھی پیچھے ہیں ان کو سامنے لایا جانا چاہیے اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور میڈیا بڑا آزاد ہے، لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ ایسا ہے نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے نہیں ہے بالکل، بلکہ یہاں تو اب سانس لینا جو ہے وہ بھی مشکل بنا دیا گیا. اگر اپنی مرضی سے سانس، ہاں جی، کہ ان کا کام ہے سوال کرنا اور جواب نہ دینا. اور اس میں یہ دیکھیں صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ پاکستانی جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا آئی ایف جے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ صحافیوں کی اور ان کی فیملیز کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرات ہیں. بالکل. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم پاکستانی جرنلسٹ نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. سر ہم تھوڑا اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر آپ کا ہم نے کافی دفعہ جو ہے وہ غیر ملکی دورے بھی دیکھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں نے آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے کہ آپ کی صحافتی زندگی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آپ کی صحافتی زندگی کو لے کے چلتے ہیں؟ مجھے تقریباً 20 سال جی، 2 ڈیکیڈز ہو گئی ہیں اس کے اندر
صحافت کے اندر. اور میں سچی بات یہ ہے کہ میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں صحافت کو وہ بڑا ایمان سمجھ کے یا اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہوں, لیکن میری کوشش رہی ہے, اور یہ شکر الحمدللہ کہ ٹوئن سٹیز کے اندر جتنے بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں اس حوالے سے, اینٹی نارکوٹک فورس لے لیں آپ, ایف آئی اے لے لیں, پولیس لے لیں, نیب لے لیں, جو میرے متعلقہ جن پہ میں مجھے ایک خوشی ہوتی ہے کہ کوئی میرے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ اس نے صحافت کو آڑ بنا کے کوئی اپنے ناجائز فوائد لیے ہوں. ایسا کبھی نہیں. میں جو صحیح بات ہوتی ہے اس پہ میں اڑ جاتا ہوں, میری سوئی اٹک جاتی ہے. پھر میں بے شک سامنے آئی جی ہو, کوئی بھی ہو, ڈی جی آئی ایس اپنا ہو, ایف آئی اے ہو, تو میں بخشتا نہیں ہوں. پھر اگر میرے پاس چیزیں صحیح ہیں میں نہیں چھوڑتا. اور اگر غلط بات کے لیے میں کبھی بھی, مطلب یہ ہوتا ہے نا کسی کو ٹارگٹ کرنا یا کسی وہ, میں, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کسی جرنلسٹ کو بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ ہم اگر کام کرتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں, اور اگر ہمارا اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, اگر ہم خود اس آڑ میں کچھ غلط کر رہے ہوں گے اور وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, آئی بھی ہیں کئی لوگوں کے آ جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس شعبے کے اندر وہی لوگ آنا چاہیے ان کو جو اس کو حقیقی معنوں میں مطلب ایک فرض سمجھ کے آگے لے کے چلیں, اور سچ کو کسی بھی صورت میں اس کو چھپائیں نہیں, اس کو سامنے لے کے آئیں. سر آپ کے غیر ملکی دوروں کی بات ہو رہی تھی, ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں آپ میرا شوق بھی کہہ لیں, سیاحت کا شوق ہے. میری زندگی میں 2-3 ہی شوق ہیں کہ کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, ایکسرسائز کرنا اور گھومنا پھرنا, ایسی جگہوں پہ بھی جانا. لوگ تو اکثر جاتے ہیں باہر, جب یورپ جاتے ہیں یا انگلینڈ جاتے ہیں یا اور بھی بڑے اچھے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے بڑے شہر ذہن میں ہوتے ہیں. میں بھی جاتا رہتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں زیادہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی نظر سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں, مثلا ہسٹوریکل جیسے کوئی پلیسز ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے, دوسرا میری فیملی کے کافی لوگ یورپ میں اور مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں. میرے پاس خود بھی چونکہ یورپ کا کارڈ ہے, ریزیڈنٹ کارڈ ہے, تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ چلیں جی نکل جاتے ہیں کہیں, گھوم پھر آتے ہیں, اور بعض کا موقع بھی ملتا ہے ایز میڈیا پرسن. سر آپ جرنلزم کے علاوہ کیا کچھ کرتے ہیں؟ میں اس وقت اگر آپ کہیں تو پوچھنا چاہ رہی تھی, ہاں کس حوالے سے کیا کرتے تھے, ایک تو میں نے بتا دیا ایکسرسائز بھی کرتا ہوں. پوائنٹ آف ویو سے مطلب آپ نے اپنی صرف جرنلزم میں ہی آگے گئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی کام کیا؟ نہیں, میں اصل میں تو میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایز ٹیچر گیا تھا, لیکن وہ بالکل بڑے مختصر سے عرصے کے لیے 7 مہینوں کے لیے میں گیا تھا. میں نے چھوڑ دی جاب, کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ اس میں کہ وہاں پہ آپ بیکار نسلیں پیدا کر رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. آج بھی دیکھیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں صرف وہی بچے جا رہے ہیں جو پے نہیں کر سکتے اچھے انسٹیٹیوشنز کی. یہ بیڈ لک ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, اسکول ہیں, کالج ہیں, لیکن وہاں پہ ایجوکیشن اس لیول کی نہیں ہے. آج بھی ہماری کوئی یونیورسٹی آپ دیکھیں تو ورلڈ رینکنگ میں کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ, تو وہ نہیں. پھر میں لگا کہ میں یہاں اپنے آپ کو ضائع کروں گا, تو وہ میں نے چھوڑ دی. پھر ادھر جرنلزم کروایا, میں نے اپنا پرائیویٹ اسکول بھی بنایا تھا ایک, بعد میں وہ بھی چھوڑ دیا. اب جب میرے ذہن میں تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں ایجوکیشن کے حوالے سے جو مجھے انٹرنلی سیٹسفیکشن دے, تو وہ میں جب 2016 میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں امریکہ گیا ہوا تھا, تو میری ایک ماموزاد بہن وہاں پہ نارتھ کیرولینا میں کوروتولین, انہوں نے مجھے فون کیا کہ تو آیا ہوا ہے تو مجھے مل. تو میں پھر امبیسی, میرے ایک دوست ہوتے تھے پاکستان امبیسی میں, تو ان کو لے کے میں کچھ 4 گھنٹے کی ڈرائیو تھی وہاں سے واشنگٹن ڈی سی سے, تو ان کے گھر گیا. تو انہوں نے بھی یہی مجھے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے اپنے اس علاقے کے لیے جہاں ان کے بھی فور فادرز اور میرے بھی فور فادرز کے ایجوکیشن کے حوالے سے, تاکہ ہم کچھ کام کریں. تھوڑا سا بیکورڈ ہمارا علاقہ ہے وہ. تو پھر میری چونکہ والدین کی طرف سے زمین کافی ہے وہاں پہ, تو میں نے سڑک کے اوپر ایک بڑی اچھی جو زمین تھی وہ ڈونیٹ کی, اور اس کے اوپر پھر مل کے ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے اب اسکول کی, بہت اچھی بلڈنگ بنائی ہے. ابھی ہم نے پرائمری اسکول سٹارٹ کی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ کوئی بچوں سے 1 پینی تک ہم نہیں لیتے, اور تمام جو ٹیچرز ہم نے رکھے ہیں کوئی بھی ماسٹر ڈگری سے نیچے نہیں ہے. اور اچھا ایک تو ہوتا ہے نا ایجوکیشن فری دیتے ہیں ہم ان کو, یونیفارم, شوز, اور ایون فرائیڈے کے دن ہم ان کو لنچ بھی کرواتے ہیں, اور مختلف گیمز کروا رہے ہیں, وہ ہر چیز یعنی کہ ان کو ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے. تو یہ اس سے بڑا مجھے ایک یوں کہہ لیں کہ وہ جو میرے ذہن میں شروع سے تھا نا کہ ایجوکیشن کو لے کے کچھ کرنا ہے, تو وہ میں اب اس کو ہم نے لے کے جانا ہے آگے انشاءاللہ تعالی ہائی اسکول تک. اور ایک دستکاری اسکول بھی ہم نے شروع کیا ابھی, یہ آج دوسرا دن ہے ہمیں. اس میں 20 بچیاں جو میٹرک یا اس سے ابو انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور آگے اپنی کسی فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن نہیں کر پا رہی, تو ان کو ہم نے وہاں پہ فیشن ڈیزائننگ, کٹنگ, کپڑوں کی سلائی کڑھائی, یہ والا ہم نے سٹارٹ کیا.
وہاں پہ. سر یہاں پہ میں آپ سے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی صورتحال مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں یا سیاستدان کو لے لیں کسی ایک، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ الزامات لگاتے رہتے ہیں. بیسکلی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. مطلب میں اس کو پبلک کو بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ شاید مجھے بھی لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے. اگر میں زیادہ باہر کی دنیا میں نہ گیا ہوتا، یورپ یا دوسرے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم 200 سال پیچھے ہیں. بالکل. ہمارے آج بھی مطلب ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارا یہ ہے، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے کون سی وہ چیز ہے جو ہم نے یہاں امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. اسلام تو سارے کا سرا اٹھا کے ان لوگوں نے وہاں پہ کاپی پیسٹ کر لیا ہے. بالکل. ماسوائے ایک یہ کہ چلو وہ مسجدوں میں نہیں جاتے ہوں گے یا باقی چیز ہے. باقی تو حضرت عمر فاروق کا دور اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ویلفیئر کا دیکھ لیں، سوشل ویلفیئر دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، تو وہ وہاں گورنمنٹ اس کی ریسپانسبل ہوتی ہے. وہاں پہ جو ان کے سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں، تو وہ آپ دیکھیں اور پھر اپنا یہاں پہ کمپیئر کریں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا. اب رہ گئی کہ عوام کے پاس تو چلے اختیار نہیں ہے. آپ نے سوال کیا کہ اس میں سیاستدان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ دو ہی ایسے میں کہتا ہوں کہ طبقے ہیں جو اس ملک کو رول کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ایک پردے کے پیچھے رہ کے، ایک فرنٹ پہ آ کے، اور یہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں. مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی کہ ووٹ کو عزت دو، وہ یہ کہتے ہیں نا، لیکن جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو پھر وہ ووٹ کو عزت دے والا جو بیانیہ ہے ان کا کہیں سو جاتا ہے. پھر نہ مریم نواز کی ٹویٹ آتی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، نہ میاں نواز شریف جو کہتے تھے میں باجوہ سے حساب لوں گا، میں فیض تمہیں حساب دینا پڑے گا. آن ریکارڈ ہے نا یہ تو. سر ساتھ بیٹھ کے حساب دے تو وہ سارا ختم ہو گیا نا. اب بالکل وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان آنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، گورنمنٹ ان کی آ گئی ہے. اور یہی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ جب تک وہ گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ باجوہ صاحب بہت سپورٹ کر رہے ہیں، باجوہ صاحب بڑے اچھا وہ چلا رہے ہیں سارا کچھ. لیکن جیسے ہی وہ اس سے نکلے ہیں تو اب تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ تو ڈالی جا رہی کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو یہ سیاستدان جب اختیار نہیں ہوتا تو کیوں گورنمنٹ لیتے ہیں؟ گورنمنٹ لے لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کا مسئلہ تو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ لیتے ہیں اور 2 سال کے بعد سچ مچ کو اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی گردن میں وہ آ جاتا ہے کہ سریا کہ اب مجھے آرمی چیف بھی سلیوٹ کرے، آپ مجھے ڈی جی ایم او بھی کرے، جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی کرے. تو ان لوگوں نے اپنا ایک وہ دائرہ بنا لیا ہے کہ بھائی نہیں، ہم نے تو ادھر رہ کے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اور ایک اور جو دکھ کی بات ہے، میں یہ اکثر کہتا ہوں، دوستوں سے بھی کہتا ہوں، میرے آرٹیکلز میں اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ اس ملک کو ٹھیک صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے. اگر ہمارے کچھ حلقے جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جب چاہیں حکومت کو چینج کر دیں، جس کو چاہیں آگے لے آئیں، جس کو چاہیں اٹھا لیں میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو پھر ان کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے یا یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگ لے کے آگے آئیں جو واقعی ہی اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں، جو واقعی اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیں، اور جو اس ملک کے خلاف چل رہے ہیں، جن کو کبھی ہم غدار کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم کرپٹ کہتے ہیں، ان پہ مقدمے بناتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ لانڈری سے دھل کے پھر نیٹ کلین ہو کے دوبارہ وہی لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی نسل در نسل جو ہے وہ ہمارے اوپر وہ لائے جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا وہ آتے نہیں ہیں، وہ لائے جاتے ہیں. تو یہ لانے والا سلسلہ اور لے کے جانے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہر ادارہ اگر اپنے دائرے میں رہ کے آئین کے اندر جو اس کا اختیار ہے اس کے اندر رہ کے وہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن اگر طاقت کا استعمال کرنا ناگزیر ہو تو پھر وہ تمام کرپٹ لوگ جن کی پالیسیوں کی وجہ سے، جن کے اقدامات کی وجہ سے یہ ملک پیچھے جا رہا ہے اور عوام پیچھے جا رہی ہے، پھر ان کو میرے خیال میں کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے. پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے اور ان کو فار ایور ان کی جو نسلیں ہیں ان پہ بین لگ جانا چاہیے کہ وہ سیاست میں نہیں آ سکتے. کیونکہ اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں لیکن جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے تو پھر یا تو اس کو ختم کر دیں، جو صدارتی نظام ایک اس پر تجربہ بھی ہو چکا ہے ماضی میں ہمیں، پھر وہ لیں، اپنا آئین تبدیل کر لیں، آئین کو چینج کر دیں. ویسے بھی ایک جنرل نے کہا تھا کہ آئین ہے کیا، ایک کتاب ہی ہے نا، تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، آئین کیا ہے. تو پریکٹیکل تو یہ ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ. تعلیم سے دوری کی اندرونی وجوہات سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول تک، گھر کی 4 دیواری سے لے کر دنیا کے بدلتے حالات تک، عوامی مسائل سے لے کر دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات تک، اندھیر نگری سے لے کر انصاف کی فراہمی تک، ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تطویر میڈیا. ہم بنیں گے آپ کی آواز.